अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तिलाफ़ी नोट में खुश आमदीद और मैं हूँ आपके साथ महरीन फ़ातिमा। तो प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और बात करेंगे नाज़रीन, पाकिस्तान में अवाम ये देखने के लिए तरस गए हैं कि हमारे सियासतदानों में जमहूरी रवैये कब आएंगे। और गुज़श्ता चंद हफ़्तों में हमने देखा कि जहाँ पर जमहूरी ममालिक में बहुत सी जो बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ देखने में मिली, इसकी मिसाल जो है हमसाया ममालिक यानी भारत में इंतखाबात हुए, नताइज भी सामने आए, और जबकि ट्रांसफ़र ऑफ पावर को भी हमने देखा। और इसकी बड़ी मिसाल जो है वो ब्रितानिया में भी इंतखाबात हुए और रिसेंटली, और हमने देखा कि 14 साल से बरसरे इक़्तिदार कंजर्वेटिव पार्टी ने शिकस्त तस्लीम करने के बाद जो है उन्होंने इक़्तिदार लेबर पार्टी के सुपुर्द कर दिया। और ऐसी एक मिसाल जो है वो ईरान की है, और ईरान में भी 2 मरहलों में इंतखाबात जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तानियों को जो मुतासिर की चीज़ वो ये कि नीदरलैंड के सुबकदोश होने वाले प्राइम मिनिस्टर के घर जाते हुए साइकिल पर जो है सादगी से जो रवानगी है वो पाकिस्तानी को बहुत मुतासिर की है। और ऐसे में ही पाकिस्तानी ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि ये मनाज़र हमें पाकिस्तान में कब देखने को मिलेंगे। और जमहूरी रवैयों पर हम प्रोग्राम में आज बात करेंगे। और अदिल साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी। क्या देखते हैं आप कि जिस तरह से ब्रितानिया में हमने देखा और मद मुकाबिल हरीफ ने खुले दिल से जो है शिकस्त को तस्लीम किया और ये भी कहा कि हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, हम डिलीवर नहीं कर पाए हैं। और पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में हम देखते हैं कि धांधली का रोना रोया जाता है, और अभी तक जो है फॉर्म 47-45 को लेकर हम बाहर ही नहीं निकल पा रहे। और इसको ना कि सिर्फ 5 दिन, 5 हफ्ते, बल्कि 5 महीने होने वाले हैं। देखिए, हम डिलीवर ना कर सकें तो उसके बाद हमने इल्ज़ाम लगाना होता है कि इसके ज़िम्मेदार या इदारे हैं या कोई बैरून क़ुव्वत पे इल्ज़ाम लगा देंगे। हमने अपनी कारकर्दगी पर बात नहीं करनी होती। लेकिन ये जो जमहूरी रवैयों की जिनकी आप बात कर रही हैं, ये सबसे पहले मामला तो घर से शुरू होता है, अपनी सियासी जमात से शुरू होता है। आप देखें कि हमारी सवाए एक मुश्किल से एक नाम ज़हन में आता है जमात इस्लामी का। सवाए जमात इस्लामी के कौन सी जमात में आपको जमहूरियत नज़र आती है? नून लीग के लिए मियाँ नवाज शरीफ साहब या उनके बच्चे नहीं हैं तो ना जमहूरियत है ना सिस्टम है। उनके दौर में आपने देखा कि जब वो उनकी हुकूमत ख़त्म हुई तो उनकी जानिब से भी इदारों पे उस वक्त अटैक किया गया, नाम ले लेकर अटैक किया गया। इसी तरह जरदारी साहब हैं, उनके जो आल औलाद अहले अयाल वो नहीं है, ना जमहूरियत है ना सिस्टम है। इसी तरह इमरान खान साहब जो हैं वो नहीं है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए ना जमहूरियत है ना सिस्टम है ना कोई निज़ाम की कोई वैल्यू है। तो ये इन्होंने अपने लोगों की ओरिएंटेशन इस अंदाज में की है कि इनके नज़दीक जमहूरियत का, निज़ाम का मकसद ही, मतलब ही इनके फॉलोअर्स का कसूर नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने फॉलोअर्स को, अपने चाहने वालों को, उनको बताया ही इस अंदाज में है कि हमारा मतलब जमहूरियत है। सियासी जमातों के अंदर इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो कि एक कानूनी एक तरीका है, एक उसका एक कानूनी तकाजा है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो हमने गले से पकड़ लिया, बाकी जो नून लीग है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उनके इंतखाबात के ऊपर आप उंगली उठाएं तो एक आ जाता है वो किसी ने चैलेंज ही नहीं चूंकि किए। लेकिन क्या अपने गिरेबान में झांक के ये देखते हैं कि हमने किया क्या है? सिर्फ एक लेटर हेड पे, एक लेटर पैड के ऊपर लिख कर इलेक्शन कमीशन को बता देना कि ये हमारी पार्टी में जमहूरियत है, ये जो चंद नाम है ये है जी जमहूरियत हमारी पार्टी के अंदर, और बाकी भी वो नाम वो बराए नाम ही होते हैं। असल मामला वही खानदानों की सियासत है। एक जमात इस्लामी वाहिद जमात हमें नजर आती है जिसमें ओहदे के लिए लॉबिंग करना, ओहदे की ख्वाहिश रखना, उसके लिए जिस तरह बाकी सियासी जमातों में होता है, ये डिस्क्वालिफिकेशन है। और आप खुद देख लें कि उनकी हमारे सिस्टम के अंदर जो एक्सेप्टेंस है, लेकिन अभी वो जिस तरह हमने कराची में देखा वो एक फालियत नजर आ रही है। लेकिन जब आप अपनी सियासी जमातों में ऐसे रवैये लेके चलेंगे, ये ओरिएंटेशन होगी आपके सियासी रहनुमाओं की, तो उसके बाद ऐवानों में जाके भी आपको ऐसी तस्वीर जाकर मिलेगी, वहां पर जाकर आपको फिर ऐसे ही मनाजर मिलेंगे। फिर आप देखें कि ये जो लोकल गवर्नमेंट की हम जब बार बार बात करते हैं ना, ये एक नर्सरी होती है, ये लीडरशिप पैदा करती है। तो ये सियासी जमातें क्या करती हैं?
میں مسلم لیگ نون کی بات کروں گا, پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کروں گا, پاکستان تحریک انصاف کی بات کروں گا. جب یہ اپنے منشور لے کے آتے ہیں نا, لوکل گورنمنٹ سسٹم کو سٹرینگتھن کرنے کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اور اس کے بعد واقعی جو انیشیل ڈرافٹ تیار ہوتا ہے اور اس میں بات ہوتی ہے کہ جی ہم نے سٹرینگتھن کرنا ہے, عوام کو واقعی اقتدار منتقل کرنے کا سوچتے بھی ہیں, تو ان کی اپنی سیاسی جماعتوں میں اندر سے رد عمل آنے شروع ہو جاتے ہیں. پھر کیا ایم این اے ایم پی اے کیسے گلی بنائے گا, آپ تو سارے ہمارے سے وہ فنڈز, اختیارات, وہ پاورز ہی لے لیں گے. بھائی آپ کا کام لیجسلیشن کرنا ہے, آپ کا کام جو اقتدار کے ایوانوں میں جا کے آپ کے یہ کام نہیں ہے کہ تھانہ کچہری آپ ایم این اے لیول پر جا کر ڈیل کر رہے ہوں. لیکن انفارچونیٹلی وہ چونکہ ہمارے ہاں وہ جمہوریت کا, سیاست کا, ہمارے جو سیاسی رویے ہیں, یہ ہم اس کا کیسے کمپیریزن کر سکتے ہیں نیدرلینڈ کے ساتھ, ہم کیسے کمپیریزن کر سکتے ہیں برطانیہ کے ساتھ. لیکن ہم امید ضرور کر سکتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں میں شعور بھی آ رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہوا انٹرا پارٹی انتخابات نہ کروانے پر, میں تو اس کو عام ٹویسٹنگ سمجھتا ہوں, لیکن اس میں ایک ڈیبیٹ ضرور شروع ہوئی ہے. آج اگر ہم یہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں جمہوریت نہیں ہے, اسی طرح آہستہ آہستہ لوگوں میں یہ شعور آ رہا ہے, لوگ بات کر رہے ہیں. میرا خیال ہے ایک وقت پاکستان میں بھی آئے گا کہ جب سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ صرف خاندانوں کی یا ایک دو لوگوں کے نام کی ملکیت نہیں رہ جائیں گی. اس کے بعد ہمیں پھر یہ رویے نظر آئیں گے, پھر ہمیں پیشنس نظر آئے گی, پھر ہمیں ایسا ہوگا کہ جی جب ایک تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ایک حکومت جو ہے وہ اگر جاری ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک آئینی طریقہ بھی اگر استعمال ہوا ہے تو اس کا مطلب سازشی ہے, اس کا مطلب جو ہے کہ وہ ڈونلڈ لو ہی ہے, پھر وہ اب ڈونلڈ لو کے بعد ڈونلڈ بلوم سے ہوتا ہوا ڈونلڈ ٹرمپ تک معاملہ جو جا رہا ہے. تو اس کے بعد اگر ہماری جمہوریت یہی ہے تو آپ کو خود اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. بہرحال امید کرنی چاہیے کہ ہمارے ملک میں بھی آنے والے برسوں میں ایسے رویے جو ہیں وہ پنپ جائیں گے, ایسے رویے جو ہیں وہ فروغ پائیں گے, اور اس کے بعد یہاں کے سیاسی مناظر بھی تبدیل ہوں گے. اس کے لیے ہماری جو سیاسی قیادت ہے اس کو خود سے اب انیشیٹو لے لینا چاہیے کہ قومی ایشوز کے اوپر سیاست کو چھوڑ کے ملک کے لیے اگر یہ اکٹھے ہو جائیں تو یہ تبدیلی اگر ہم بہت آگے دیکھ رہے ہیں تو یہ بہت پہلے بھی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, بہت پہلے بھی آ سکتی ہے. حسن صاحب آپ کی طرف آؤں گی. جس طرح سے آپ نے بھی دیکھا ہوگا نیدرلینڈ کے سبکدوش ہونے والے پرائم منسٹر جس طرح سے سائیکل پر سوار ہو کر سادگی سے وہ گھر جا رہے ہیں, اور یقین پاکستانی عوام بھی یہ چاہتی ہے کہ انہیں بھی ایسے دیکھنے کو مناظر ملے. یہاں تو پاکستان میں ہٹو بچو وہ پروٹوکول والی جو باتیں ہیں, شاہانہ پروٹوکول ہم دیکھتے ہیں, اربوں خربوں کی گاڑیوں میں وہی جو عوام جو انہیں الیکٹ کرتی ہے ان کے پیسوں سے جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں شاہانہ وہ پروٹوکول چل رہا ہوتا ہے. تو یہ جو ہوٹر کی جو یہ سیاست ہے, کب اس سے ہم باہر نکلیں گے؟ دیکھیں, بنیادی طور پہ معاشرے کو بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ اس کو کھائی جا رہی ہیں, بہت ساری بیماریاں لاحق ہیں, اور ایسے ہمارے معاشرے میں زخم جو ہیں وہ اتنے خطرناک پوزیشن پر پہنچ گئے ہیں, پیپ بھر گئی ہے کہ ہم اس کا وقتی یا مختصراً کوئی لانگ ٹرم پلان نہیں کر کے بلکہ اپنی جان چھڑانے کے لیے وقتی کر لیتے ہیں, کچھ تھوڑی دیر کے لیے, 6 ماہ کے لیے, سال کے لیے اس کا علاج کرتے ہیں, اور دوبارہ پھر ہم اسی پوزیشن پر آ کے پہنچ جاتے ہیں. ابھی دل برائی صاحب بات کر رہے تھے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو, تمام سیاستدانوں کو ایک ہو کر آگے چلنا ہوگا, لیکن کیسے چلیں گے؟ تمام کو تو جو ہے صرف اقتدار کی بھوک ہے, ان کی ہوس جو ہے, ان کا اقتدار ہے, پروٹوکول ہے, اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں ہے. اور ان کا اٹھنا جینا مرنا سارا اشرافیہ کے ساتھ, ان کے اخراجات سرکاری خزانے کے ساتھ. اور صرف اگر آپ دیکھ لیں کہ جس طرح آپ بتا رہی تھی کہ وہاں پر کا سسٹم اتنا اچھا ہوتا ہے کہ کوئی کسی پر شک نہیں کرتا, سوالات نہیں اٹھاتے. ہمارے یہاں پہ چند ایک بڑے آپ ادارے اٹھا کے دیکھ لیجئے, ان کی پرفارمنس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. فار ایگزامپل آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آپ دیکھیے, جس نے یہ سارا موڈ تبدیل کرنا ہوتا ہے. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ جو تاریخ رات چلی آ رہی ہے, یہ نیا سورج نکلے گا, حالات بہتر ہو جائیں گے, جو ہے وہ روشنی ہمیں دکھائی دے رہی تھی کہ آ جائیں گے, بہتری کی طرف معاملات نکلیں گے. لیکن سب سے بڑا سوال الیکشن کمیشن آف پاکستان پر ہے کہ جنہوں نے یہ معاملہ کلیئر نہیں کیا کہ الیکشن کیا یہ شفاف ہوئے یا نہیں ہوئے, میرٹ پر ہوئے یا نہیں ہوئے, اور پھر ان کے ساتھ دیگر
اداروں کا بھی جو کام تھا اس سارے پوزیشن کو بہتر بنانے میں ان کی بھی کہیں نہ کہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ ان کی غلطیاں جو ہے وہ ہم نے دیکھا سر فہرست نہیں. بھاگ دور میں رہے کہ کس نے سب سے زیادہ غلطیاں کرنی ہے, کون سا ادارہ جس پر سوالات اٹھتے دکھائی دیں. کوئی ایک ادارہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا. آپ نیب اٹھا کے دیکھ لیجئے وہاں پہ کس طرح 470 ارب روپے کے کیسز بند کیے گئے, کس طریقے سے افراد کے خلاف کیسز بنائے گئے, کس طریقے سے اس ادارے کو استعمال کیا گیا. پھر آپ دیکھیے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی FIA کو آپ دیکھیے سیاست دانوں نے کس طرح ادارے کو استعمال کیا. پھر اینٹی کرپشن کو دیکھیے کیسے گرفتاریاں عمل میں لائی گئیں. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل بھی یہی معاملہ چلتا دکھائی دے رہا ہے جو ہم ماضی میں دیکھتے تھے, جو ہم پچھلی حکومتوں میں دیکھتے تھے, چاہے وہ مسلم لیگ نون کا دور حکومت ہو, پاکستان پیپلز پارٹی فیڈرل میں ہو, چاہے نواز شریف صاحب کی حکومت ہو, عمران خان کی حکومت ہو, یا موجودہ دور حکومت ہو. ہر دور میں ہم نے دیکھا یہی ہم نے ایک جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف کیسز بنانا, ان کی گرفتاریاں کرنا, یہی بنا. اور پھر تیسرا کیا دیکھا, پروٹوکول. مجھے ایک پروٹوکول سے ایک واقعہ یاد آ گیا, اگر وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں. پھر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آج جو پروٹوکول کے نام پر اور غریبوں کو سامنے رکھتے ہوئے کس طریقے سے انہوں نے بندر بانٹ کیا. اور یہ جو مفتاح اسماعیل صاحب جو بات کرتے ہیں نا کہ یہ اگر آپ جو یہ ڈاکومنٹس میں جو چیزیں اقدامات کی جا رہی ہیں وہ بالکل درست ہیں. اگر جو پڑھنے لکھنے والے افراد ہیں, میں تو یہ کہوں گا کہ صرف یہ حکومت وقت جو ہے یہ تمام جو انہوں نے بجٹ جاری کیا ہے, جو بجٹ پاس کیا ہے, وہ اس کا اردو میں ایک جو ہے وہ اس کی تخلیص اردو نہیں تو بلکہ ایک آسان اردو میں یہ عوام کے لیے پیش کر دیں. ورنہ ہم تو کرتے جا رہے ہیں تاکہ عوام کو اندازہ ہو کہ یہ شرافیہ کس طریقے سے حکمرانوں کے ساتھ ملی اور مل کر کیسے بندر بانٹ کرتے ہیں. دیکھیں انہوں نے سالانہ اگر میں آپ کو بتاؤں پرائم منسٹر آفس کا جو ہے وہ 30 کروڑ روپے سے 35 کروڑ روپے تک جو ہے وہ ان کا جو کہا جاتا ہے وہ اخراجات بڑھ گئے. پھر سالانہ جو ہم نے گرانٹ اور سبسڈی اور قرضہ معاف کرنے کے لیے, آپ تماشا تو چیک کریں, غریب عوام مر گئی اور ہم نظام تبدیلی کرنے کے دعوے کرتے ہیں. ہمارے ہمسایہ ممالک میں ہمارے دیگر ہم جن کو ہم ٹارگٹ بناتے ہیں, یہ ممالک ہم ان کی پالیسیاں لے کر آئیں گے, یہ سسٹم ہم پاکستان میں نافذ کریں گے, یہ پروٹوکول کا خاتمہ ہم یہاں پہ کریں گے, یہ غریبوں کے لیے کفایت شاری پالیسی ہم یہاں پر امپلیمنٹ کریں گے. کرتے کیا ہیں انہوں نے اس سال بجٹ میں 1540 ارب روپے سبسڈی کے نام پہ قرضہ معاف کرنے کے لیے انہوں نے استعمال کیا اور اس میں کچھ گرانٹ بھی دے گئی. آپ اندازہ کریں کیسے بے حس قسم کے یہ حکمران ہیں کہ آئندہ مالی سال کے لیے انہوں نے بجٹ میں کیا رکھا ہے, ہم نے کتنے شرافیہ کے قرضے معاف کرنے ہیں. اس کے لیے انہوں نے 1862 ارب روپے رکھے ہیں جس میں انہوں نے گرانٹ, سبسڈی اور قرضہ معاف کرنے کے لیے. پھر آگے یوریا کھاد, ابھی ایک ہم دیکھ ہی رہے تھے کہ کس طریقے سے سکینڈل آیا, 442 ارب روپے انہوں نے یوریا کھاد لی, کھاد پھر بھی سستے نہیں ہوئے, کسان رل گئے. ریٹ ان کے کیا تھے اس سال, جس سال ہم آغاز ہو گیا ہے, جس سال ہم نے 8500 ارب روپے خسارے سے آغاز کیا, اس سال انہوں نے 10 ارب روپے یوریا کھاد کے لیے رکھے ہیں. آپ اندازہ تو کریں, یعنی ان کو سبسڈی دیں گے. پھر آگے انٹیلیجنس بیورو جو ہم نے استعمال کرنی ہے, ان کو استعمال کرنا ہے, سپلیمنٹری گرانٹ 35 کروڑ روپے اضافی دیے گئے. یہ ڈاکومنٹس بتا رہے, میں نہیں بتا رہا. ان کی انٹیلیجنس کو استعمال کرنا ہے کس نے, پرائم منسٹر نے, دیگر اداروں نے, کہ ہم نے کیسے اپوزیشن کے خلاف جو ہے عربی استعمال کرنے کے وہ ہمارے مد مقابل میں ہماری جو ہے شکایتیں نہ لے کر آئے, ہمارے وہ چیزیں کلیئر سامنے رکھیں. پھر آگے دیکھیں اپوزیشن کی بات کر رہے ہیں, جس طرح سے اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب کے گھر پر چھاپا مارا گیا ہے, حکومت ایک طرف مذاکرات کی بات کرتی ہے, تو ایسے کیسے معاملات بڑھیں گے؟ کیا جس طرح سے چھاپا مارا گیا کیا قانونی جو معاملات اسے مد نظر رکھا گیا؟ دیکھیں آل پارٹی کانفرنس جو بات کر رہے ہیں نا کہ آل پارٹی کانفرنس بلائیں, اور اس پہ میں صرف یہ میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. میری اطلاع یہ ہے کہ 2 دن پہلے آل پارٹی کانفرنس کے حوالے سے یہ معاملہ طے پایا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے سامنے ہم نے تمام تر جو ہے حقائق سامنے رکھ دیے, یا اپوزیشن کے سامنے یا حکومتی جماعت کے سامنے, تو پھر تو بڑا مسئلہ بن جائے گا. اب یہ معاملہ چل رہا ہے کہ ہم نے تو آلریڈی ایپیکس کمیٹی نیشنل ایکشن پلان میں ہر چیز سامنے آ گئی, ہمیں اب آگے کو موو کرنا چاہیے. اصل آل پارٹی کانفرنس ان معاملات کی طرف جو ہے بلانی چاہیے. کس کی طرف؟ اپوزیشن کے مسائل کی طرف. کس کی طرف؟ اداروں کو مین سٹریم میں لانے کے لیے, کفایت شاری پالیسی اپنانے کے لیے, اور اداروں کو مثبت انداز میں لانے کے لیے, اس کو ایک کنٹرول ماحول دینے کے لیے.
کس کی طرف ہمیں جو اشرافیہ کو نوازا جاتا ہے اس کے لیے آپ پارٹی کانفرنس بلانی چاہیے. کس کے لیے بلانی چاہیے؟ ہمیں بلانی چاہیے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان پر سوالات اٹھتے ہیں, جو جس طریقے سے فارم 45 جاری کیے گئے, فارم 47 جاری کیے گئے اور فارم 46 جاری کیے گئے, ان کی تحقیقات کے لیے. کس کے لیے؟ اس کے لیے بلایا جاتے ہیں جو اعلیٰ اشرافیہ کو, حکمران کو پروٹوکول دیے جاتے ہیں. وہ ایک واقعہ جو میں بتانا چاہ رہا تھا, یہ چند ایک پچھلے حکومت کی بات ہے, شاید تحریک انصاف کی حکومت نہیں تھی, نون لیگ کی حکومت تھی, تو ایک صاحب وزیر بن گئے. وزیر بننے کے بعد جب انہوں نے اوتھ لیا, اوتھ لینے کے بعد ان کو صاحب ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوتے ہیں, کسی ایک صوبے کی بات بتا رہا ہوں, تو ان کے پاس چلے گئے, انہوں نے گاڑی دی اور جھنڈے والی گاڑی مل گئی. وہ اگلے دن وہ اپنے حلقے میں گئے تو ان کو پروٹوکول نہیں ملا. تو انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے واپس آئے, ایڈیشنل چیف سیکرٹری کے سامنے آئے, انہوں نے آ کے کہا سرکار سائیں تسی کی گڈی دیتی, میں نے تو گھگو والی گڈی چاہیے دی. وہ پریشان ہو گئے, انہوں نے کہا گھگو والی؟ انہوں نے کہا ہاں وہ جو اوپر سے لائٹ بھی چل رہی ہو, گھگو بھی بج رہا ہو. وہ سمجھ گئے, انہوں نے کہا ہاں آپ کو ہم دیتے, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اسے سائرن کہتے ہیں, سائرن والی گاڑی. انہوں نے کہا جی جی میں نے وہ گڈی چاہیے تھی جو میں اپنے حلقے سے جاواں. ان کو انہوں نے ڈائریکشن دی متعلقہ ڈی سی ڈی پی او کو, وہ چلے گئے. آپ اندازہ کریں کیسے حکمران سے ہم امیدیں توقع کرتے ہیں. جب وہاں گئے وہ اپنی جھنڈے والی گاڑی چھوڑ کے, وہ ان کے مطابق جو گھوگو والی گاڑی تھی, جو سائرن والی گاڑی تھی, جو لال بتی والی گاڑی تھی, وہ اس میں جا کے بیٹھ گئے. اور لوگ جا رہے ہیں جھنڈے والی گاڑی کے پاس, اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں میں اتنے تہاڈا وزیر ادھر بیٹھا. وہ یہ مطلب کہ یہ حکمران جن کو پروٹوکول کا نشہ ہو, جن کو لائٹوں والی گاڑیوں کا نشہ ہو, جن کو سائرن والی گاڑیوں کا نشہ ہو, کہ آ گیا بھئی تمہارا حکمران, تمہارے عوام کے ٹیکسوں سے پیسے پہ ہم پروٹوکول لینے والے, یاشیاں کرنے والے. اور آپ اندازہ ہے اس بجٹ میں کتنا پیسہ رکھا ہے وزیر اعظم کے لیے؟ وزیر اعظم صاحب نے جو پاکستان کا نقشہ بیرون ملک جا کے بتانا ہے, اس کے لیے آپ اندازہ کریں 4 ارب 33 کروڑ روپے کا بجٹ رکھا ہے وزیر اعظم ان کے وفود کے لیے. اس میں تحفے تحائف اور دیگر اخراجات ہیں. ہم یہاں بات کرتے ہیں کہ ہم پاکستان سسٹم بہتر کریں گے, ہم بات کرتے ہیں ہم نے اپوزیشن کو کیسے لے کے جانا ہے. یہ وہ ڈاکومنٹس جو بجٹ پاس کیا گیا, اس لیے میں بات کہتا ہوں یہ ڈاکومنٹس خدا رہا, اس کو اس ٹائم میں کہا تھا نا, انہوں نے ابھی جاری نہیں کیا, ویب سائٹ پہ بھی جاری نہیں کیا, کسی کو ڈاکومنٹ چھپا کے رکھے ہوئے. یہ وہ ڈاکومنٹس ہیں جب چیزیں سامنے آنے لگی ہیں, یہ میں تو نہیں لے کے بیٹھا, سب کے سامنے کوئی لے کے اس کو پڑھنا شروع کر دے, ان حکومتوں کے ڈاکومنٹس پڑھنا شروع کر دے, پتہ لگ جائے گا دودھ کا دودھ پانی ہو جائے گا. کس طریقے سے انہوں نے ڈاکومنٹس میں مینیپولیشن کی ہے, کس طریقے سے اعداد و شمار کا گورکھ دھندا کرتے ہوئے غریبوں کے پیسوں سے اپنے آپ کا پوائنٹ آ چکا ہے. صاحب آپ کی طرف آؤں گی. جس طرح سے گزشتہ چند ہفتوں میں ہم نے دیکھا کہ جمہوری ممالک میں بڑی بڑی تبدیلیاں دیکھی, چاہے وہ بھارت ہو, پھر برطانیہ ہو یا ایران ہو, ان کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. اور ہمارے سیاستدانوں میں جمہوری رویے کب آئیں گے؟ دیکھیے میں آپ کے سوال کو 2 پہلوؤں کے اندر سمجھتا ہوں, اور آپ کی اجازت سے دونوں پہ 1-1 منٹ کی بات کر دوں گا. ایک تو کسی بھی نظام کی دیرپا ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس نظام کی کچھ کریڈیبلٹی ہو. سیاسی لوگ آپس میں اختلاف بھی کرتے رہیں لیکن نظام کی کریڈیبلٹی ہو. آپ اور میں اور عدیل صاحب اور حسن صاحب آپس میں بے شک ایک دوسرے کے بالکل سیاسی مختلف بات کریں, ایک دوسرے سے ایگری نہ کریں, لیکن جب ہم کسی نظام کے پاس جائیں, کسی ریاست کے پاس جائیں, کسی ادارے کے پاس جائیں, تو اس کی کچھ کریڈیبلٹی ہو. یعنی کہ اگر عدیل صاحب مجھے یہاں پہ کہیں کہ میں نے کوئی چوری کی ہے, تو نیب اگر اس کے اوپر کوئی انویسٹیگیشن کر کے فیصلہ کر دے کہ نہیں کی یا کی ہے, تو لوگوں کو اعتبار ہو کہ ادارے نے بات کی ہے, ٹھیک بات کی ہوگی. اگر الیکشن ہو جائے اور الیکشن کمیشن کہہ دے کہ نہیں یہ الیکشن شفاف ہوا ہے, تو جتنے لوگ بھی اس سے ڈس ایگری کرتے ہوں, اگر ادارے کی کریڈیبلٹی ہوگی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی, تو چاہے لوگ اس سے ادھر ادھر ڈس ایگری کرتے رہیں, لیکن ایک ٹرانزیشن آف پاور آسان ہو جائے گی. کریڈیبلٹی جو ہے وہ اداروں کی ہوتی ہے. انٹرم گورنمنٹ کے اوپر ہمارے آئین کے اندر انٹرم گورنمنٹ بھی ایفیکٹولی کانسٹیٹیوشنل کریشن ہے. اس کے اندر بھی اگر تو لوگوں کو نظر آ رہا ہو کہ جب انٹرم گورنمنٹ ہوئی, خواہ وہ کسی ملک کے اندر الیکشن کروا رہی ہو یا پاکستان کے اندر کروا رہی ہو, کہ اس نے اپنی طرف سے غیر جانبداری کا مظاہرہ کیا ہے, تو پھر کوئی ہار جائے الیکشن, کوئی جیت جائے, کوئی یہ کہے گا کہ میرے 2 ووٹ کم کاؤنٹ ہوئے, کوئی کہے گا میرے 2 ووٹ زیادہ کاؤنٹ ہوئے, کوئی اس طرح کی بات کرے گا. لیکن کیونکہ ادارے کے اوپر کریڈیبلٹی ہوگی, انٹرم گورنمنٹ کے اوپر کریڈیبلٹی ہوگی, تو لوگ اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے.
آپ یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کسی بھی ملک میں، بھارت میں، امریکہ میں، ہالینڈ میں، انگلینڈ میں، کہیں پہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ لوگ، کوئی آپ ایسا مجھے ملک نہیں دکھا سکتے جہاں پہ لوگ اپنے الیکشن کروا کے جمہوری اداروں کے اوپر ان کا جو الیکشن کروائیں گے یا جو ڈسپیوٹس لوگوں کے ریزالو کریں گے کہ ان کے اوپر اعتبار نہ ہو اور لوگ سیاست پہ اعتبار کر لیں. ایسا کہیں نہیں ہو سکتا. یہ سب سہارا افریقہ کے جتنے ممالک ہیں، دیگر اس طرح کی لیٹن امریکہ کے اندر کچھ ایگزامپلز ملتی ہیں جہاں پہ اداروں کی کریڈیبلٹی خراب ہے جو الیکشن کرواتے ہیں، جمہوریت کو چلاتے ہیں، ڈسپیوٹ ریزولوشن کرتے ہیں، انویسٹیگیشنز کرتے ہیں. کیونکہ ان کی کریڈیبلٹی خراب ہے، اس لیے وہاں پہ آئے دن جمہوریت بھی کبھی ڈیریل ہو جاتی ہے، کبھی زیادہ دیر چلتی نہیں، کبھی الیکشن کے ہنگامے ہوتے ہیں. آپ یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ جو الیکشن کی مشینری ہے وہ کریڈیبل اس طرح نہ ہو، لوگوں کو نہ لگے کہ وہ کریڈیبل ہے، لیکن اس کے بعد جو الیکشن کروایا جائے گا وہ بڑا پیسفل ٹرانسفر آف پاور ہو، ہر شخص مان جائے نہیں یہ تو بالکل ٹھیک ہوا ہے، اس کو ووٹ پڑے ہیں، صحیح کاؤنٹ ہوئے ہوں گے، لیول پلینگ فیلڈ ہوگی. اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے ایک پری ریکوزٹ ہے، ہمارے آئین میں بھی پری ریکوزٹ ہے کہ یہ چیزیں انڈیپینڈنٹلی غیر جانبدار طور پہ کی جائیں گی. ہمارے آئین میں لکھا ہے، ہمارے قانون میں لکھا ہے، دیگر ممالک کے بھی آئین اور قانون میں لکھا ہے. جہاں پہ اس پہ امپلیمنٹ ہو جائے اور اداروں کی کریڈیبلٹی ہو جو ٹرانسفر آف پاور کرتے ہیں، پولیٹیکل پاور، وہاں پہ یہ ٹرانسفر آف پولیٹیکل پاور آرام سے ہو جاتی ہے. اور جہاں پہ ان اداروں پہ کریڈیبلٹی نہ ہو تو کوئی ایسا ملک نہیں کہ وہاں پہ پھر ٹرانسفر آف پاور بھی کریڈیبلی ہو. تو اس میں صرف سیاست کا یا پولیٹیکل پارٹیز کا یا دیگر لوگوں کا اس میں قصور نہیں ہے. اس میں ہمیں ان بیسک کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشنز کی طرف دیکھنا چاہیے جن کی لیک آف کریڈیبلٹی یا جن کی اوپر اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے اس سارے پروسیس پہ اعتماد نہیں ہے. دوسری بات میں اس میں کرتا چلوں، جمہوریت کے اندر ٹرانسفر آف پاور کرنے کے لیے آپ کو اپنے آپ سے پاور لے کے کسی کو دینی پڑتی ہے اور اس کو تسلیم کرنا پڑتا ہے. ہم نے دیکھا کہ یہ جتنے اکنامک انڈیکیٹرز ابھی حسن نے بتائے، آپ ان کو اگر پیچھے لے جائیں اور دیگر ممالک سے کمپیئر کریں تو تقریباً 30-40 سال پہلے کا جو پاکستان ہے، جب پہلی افغان وار شروع ہوئی تھی، پری 85 کا پاکستان، اس میں بہت سارے مسائل تھے، لیکن وہ اکنامکلی، تجارت کے پرسپیکٹو میں، جی ڈی پی کے پرسپیکٹو میں، امن و امان کے پرسپیکٹو میں، اکانومی کے پرسپیکٹو میں، اگر باقی ممالک سے بہتر نہیں کر رہا تھا تو ان سے خراب بھی نہیں کر رہا تھا. ریجن میں بھی کمپیریبل تھا، بلکہ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ ہم آسیان ٹائیگر بن جائیں گے. پھر کیا ہوا تقریباً 85 کے پاس، جو اب تک ہماری جان نہیں چھوڑ رہا، جس پیریڈ کے اندر ہم نے اپنی اکنامک کریڈیبلٹی بھی خراب کی، انسٹیٹیوشنل کریڈیبلٹی، اداروں کی کریڈیبلٹی بھی خراب کی، ہماری معیشت چل نہیں پا رہی، اور لوگ جو انٹرنیشنل دنیا ہے وہ کہیں سے کہیں پہنچ گئی، اور ہم ابھی اپنی بیسک جو امینٹیز ہیں اس کے اوپر سوال کریں. کیا ہوا تقریباً 85 کے اندر جو آج تک چل رہا ہے؟ تو آپ اس سوال کو جس بھی طرح سے دیکھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک پولیٹیکل کلاؤڈ ایسا پاکستان میں کریٹ ہوا جو ایفیکٹولی 1985 کے پولیٹیکل پروجیکٹ میں کریٹ ہوا، جو اب تک چل رہا ہے. اور آپ ان کو ہر دفعہ کہتے ہیں کہ کفایت شعاری کر کے پلیز اپنی مرسیڈیز کم کر لیں، دو گارڈز کم کر لیں. وہ ہر دفعہ آپ سے آ کے الیکشن میں وعدہ کرتے ہیں کہ اس دفعہ ہم کفایت شعاری کریں گے، اور پھر ہر دفعہ جو حسن آپ کو نمبرز بتا رہے ہیں، اس طرح یہ نمبرز انکریز ہوتے جاتے ہیں ان کی اپنی آسائش کے اور ان کے اپنے پروٹوکول کے. تو کیوں نہ ہم نے جب یہ بات ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 85 سے لے کے اب تک 11 تقریباً الیکشنز میرا خیال ہے ہو چکے ہیں جن کے اندر ہم نے یہ بات دیکھ لی، یا گورنمنٹس آ چکی ہیں جن میں ہم نے یہ بات دیکھ لی، تو کیوں نہ پھر اس نتیجے پہ پہنچ جائیں ہم. یہ نتیجہ جو کہ ہمیں بالکل چہرے میں دیکھ رہا ہے، یہ نتیجہ جو کہ روز ریاں کی طرح عیاں ہے، روز روشن کی طرح عیاں ہے، کہ جب تک آپ انہی لوگوں سے امیدیں باندھی رکھیں گے کہ یہ اپنی آرام و آسائش کے اندر کوئی کمی لائیں، اپنے پروٹوکول میں کوئی کمی لائیں، واقعی سائیکل پہ بیٹھ کے اگر الیکشن ہار جائیں تو اس کو تسلیم بھی کریں اور سائیکل پہ بیٹھ کے گھر چلے جائیں. اگر آپ کا خیال ہے کہ یہ کام آپ آصف علی زرداری صاحب سے یا نواز شریف صاحب سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے پچھلے 40 سال کے اندر اتنی زیادہ اس کے اوپر کریڈیبلٹی دکھائی، انہوں نے 85 میں بھی یہی کیا تھا، 88 میں بھی یہی کیا تھا، 90 میں بھی یہی کیا تھا، 93 میں بھی سائیکل پہ بیٹھ کے گئے تھے، 97 میں بھی، کیونکہ ان کی کریڈیبلٹی اتنی ہے، پھر تو بات اور ہے. لیکن اگر آپ کا خیال ہے کہ یہ نظام جس کے
الیکشن کے انسٹیٹیوشنز کے اوپر کریڈیبلٹی نہیں ہے, اور یہ پولیٹیکل پارٹیز جن کے انڈیویجولز اور لیڈرشپ کے اوپر کریڈیبلٹی نہیں ہے کہ یہ مل کے آپ کو وہ نتائج دیں گے جو ہالینڈ میں ہوا یا جو انگلینڈ میں ہوا یا دیگر جگہوں پہ ہو رہا ہے, تو اس کو تو صرف بیوقوفی کہا جا سکتا ہے, اس ایکسپیکٹیشن کو, اور کچھ نہیں کہا جا سکتا. جی ساتھ بالکل معذرت صاحب, اگر حکومت جو ہے وہ اگر ریلیف نہیں دے رہی نا عوام کو, تو اپوزیشن بھی کوئی کام نہیں کر رہی ہے, اپوزیشن بھی اپنی جو ہے وہ ذاتی جنگ لڑ رہی ہے. تو اس کے ساتھ ہی ناظرین مجھے بریک شامل کرنی ہے, واپس ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, اور بات کریں گے 1 درجن سے زائد ٹیکسز اور 8 سے زائد سلیبز ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اب فکس چارجز کی بھی اطلاع ہے, اور بجلی کے ہوشربا بلوں نے عوام کا جہاں سکون برباد کیا ہے, ایسے میں لیسکو کی نئی کارستانی بھی سامنے آئی ہے جس میں 200 یونٹ تک کے صارفین کے بلوں میں مصنوعی یونٹ کا اضافہ کیا گیا ہے, اور جس کی وجہ سے پروٹیکٹڈ صارفین کے بلوں میں ہزاروں روپے کا جو ہے وہ اضافہ ہو چکا ہے, اور ایک جو یونٹ ہے وہ ہزاروں میں جو ہے وہ اس ٹائم پڑ رہا ہے صارفین کو. اور حسن صاحب آپ کی طرف آؤں گی, کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں اوور بلنگ کو لے کر؟ پروٹیکٹڈ صارفین کے نقصان کا ازالہ حکومت کیسے کرے گی؟ کیا صرف احکامات دے دیے جائیں گے, ہدایات دے دی جائیں گی, یا پھر ان افسران کو جو ہے معطل کر دیا جائے گا, یا اس سے آگے بھی کہانی جو آپ کو بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ لیکن وہ ایک شعر ہے نا کہ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے, خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب کاغذ کو ہم پرولتے ہیں, دیکھتے ہیں, تو وہاں پر خوشبو اس لیے نہیں آتی کہ وہاں پر بالکل غلط اور بھیانک قسم کے اعداد و شمار دیے گئے ہوتے ہیں اور غلط قسم کی کارروائی سامنے آتی ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے پاور ڈویژن کو کس طریقے سے استعمال کیا, اور پھر خاص طور پہ ابھی جو اسکینڈل سامنے آیا اوور بلنگ کا, آپ دیکھیں یہ آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ جب وفاقی وزیر داخلہ سید محسن رضا نقوی صاحب نے یہ ایک پریس کانفرنس کی تھی لاہور میں, میں اس پریس کانفرنس میں موجود تھا, تو انہوں نے یہ جو ہے اعلان کیا تھا کہ 82 کروڑ یونٹ اوور بلنگ کی گئی ہے. تو میں تو بڑا شوق ہوا تھا کہ 82 کروڑ یونٹ اوور بلنگ کی گئی ہے. پھر جب اس کی تحقیقات کی تو اندازہ ہوا کہ یہ ہمیشہ سے ہی کی جاتی رہی ہے, لیکن انہوں نے آ کے وہ اسکیم کو پکڑا تھا. جب اب ہوتا کیا ہے, یہ معاملہ تو یہاں سے نکلا اور وہ اس وقت رک گیا, تحقیقات شروع ہو گئی, ایف آئی اے نے تحقیقات شروع کر دی, آغاز ہو گیا. کچھ چند لاہور کے اور دیگر متعلقہ افراد, پھر دیگر جگہوں پہ جب اس کی تحقیقات کا آغاز ہوا تو کافی جگہوں پہ ہم نے دیکھا کہ عوام میں کوئی سکون کی پوزیشن دیکھنے کو ملی کہ اب جو ہے وہ بجلی کے بل نارمل ہو گئے, کیونکہ اوور بلنگ نہیں ڈالی جا رہی تھی. اب اس میں 2-3 پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ لائن لاسز کو پورا کرنا ہوتا ہے, اور پھر دوسرا وہ ہے کہ جو انہوں نے ایک اشرافیہ کو نوازنا ہوتا ہے ڈائریکٹ لنک لگا کے, اور باقی 3-4 جگہوں پہ ان کو oblige کرنا ہوتا ہے, وہ بھی اس سے جاتے ہیں. تو وہ سب کو نوازنے کے لیے ایک اوور بلنگ کی جاتی ہے. اس دفعہ انہوں نے یہ کیا کہ جو پروٹیکٹڈ صارفین تھے, جو لگ بھگ 50,000 کا یہ ایک فگر سامنے آ رہا ہے لاہور میں, صرف 200 یونٹ تک انہوں نے ایک سسٹم بنایا. اس سسٹم میں انہوں نے ایک ایسا کمانڈ ایک بیچ میں ڈال دی کہ جیسے انہوں نے کلک کیا تو جس شخص کا یعنی تو 3,2500 بل آتا تھا 200 یونٹ, یعنی 7-8 روپے تھا, جو اب بڑھ کے 11 ہو گئی, انہوں نے وہ کنورٹ کر کے ایسا لگایا کہ تمام کے تمام 200-201 تک چلے گئے کہ ہم نے اب 30 دن کا دینا ہے, پہلے ہم 27 دن کا دیتے تھے. اس میں جو اب ایک اور اس میں چیز آئے گی کہ ایک تو وہ غریب پر بوجھ پڑ گیا, وہ 8 سے 9,000 کی بریکٹ میں چلا گیا. اب جو پروٹیکٹڈ کے لیے جو انہوں نے سلیب رکھی ہوئی ہے کہ 6 مہینے تک اگر آپ اس میں رہیں گے تو آپ کا یہ 7 سے 8 روپے یونٹ رہے گا, ادروائز آپ کو 24 سے 25 روپے یونٹ دینا پڑے گا. اب جو ایک دفعہ اس بریکٹ میں آ گیا 200 والی بریکٹ میں, اب دوبارہ وہ 600 مہینے تک اس بریکٹ میں رہے گا, لیکن اس کو بل یہی آئے گا 24 روپے یونٹ کے حساب سے. تو پھر جا کے 6 مہینے کے بعد وہ 7-8 والی پوزیشن پر واپس آئے گا. آپ اندازہ کریں, ایک طرف حکومت صبح دوپہر شام 7 روپے 3 روپے یونٹ بڑھا رہی ہے, حالات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. بھی جب جولائی کا بجلی کا بل آئے گا تو آپ کو اندازہ ہے کہ جو گھریلو صارفین کا فی یونٹ لگ بھگ کچھ 69 روپے 27 پیسے 70 روپے تک پہنچ جائے گا. تو آپ اندازہ کریں کہ یہ غریب بندہ بجلی کا بل لے کے بیٹھا رہے گا. میں جب دفتروں میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں تو رپوش جو ہے نا بڑے شریف سے لوگ جو کبھی آواز نہیں اٹھا سکتے, وہ بل لے کے بیٹھے. ایک پنکھا تھا سر, بجلی کا بل 9,880 روپے آ گیا, اور وہ کون اپنے ڈیروں پہ جاتے ہیں ان سیاستدانوں کے, وہ کہتے ہیں ہماری تو سنی نا, تم نے جس کو ووٹ دیا تھا جاؤ
مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے نا، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے جنہوں نے ان غریبوں پر بوجھ ڈالا، ہم ان کو نہیں معافی دیں گے، ان کا احتساب کریں گے. آغاز تو کریں فیڈرل کیبنٹ سے جو پہلے 7 روپے یونٹ اضافہ کرتی، 3 روپے کرتی. لائن لاسز کو کنٹرول نہیں کر سکتے، آئی پی پیز معاہدوں کے حوالے سے معاملات بہتر نہیں کر سکتے، آپ نے جو دیگر معاملات ہیں لوڈ شیڈنگ کے معاملات بہتر نہیں کر سکتے، اشرافیہ کو نوازنے کے حالات بہتر نہیں کر سکتے. تو آپ پہلے آغاز کریں فیڈرل کیبنٹ سے. پھر دیکھیں مئی میں اگر صرف میں آپ کے سامنے اعداد و شمار رکھوں بلکہ صرف دیگر صوبوں کا، ہم کس پوزیشن پر کریں؟ مجھے تو لگ رہا ہے جو میں نے سینئر رہنماؤں سے، سینئر جو کمپیٹنٹ کنسرن لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اگلا الیکشن بجلی پر لڑا جائے گا، بجلی کے یونٹ پر لڑا جائے گا. اگر یہ حالات انرجی کے اس نہج تک پہنچ گئے ہیں، اگر انہوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے حکمرانوں نے، تو یہ خطرناک پوزیشن پر پہنچ جائے گا. دیکھیں بھارت کی ہم بات کرتے ہیں 6.3 روپے، لگ بھگ 6 روپے، اور ہمارے اور پاکستانی پیسوں میں بنتا ہے 21 روپے. بنگلہ دیش پاکستانی روپے میں 21 روپے یونٹ بنتا ہے. سری لنکا پاکستانی روپے میں 7 سے لے کے 45 روپے یونٹ بنتا ہے. افغانستان کا پاکستانی روپے میں 15 روپے یونٹ پڑتا ہے. پاکستان بجلی کی قیمت 70 روپے ایک یونٹ پڑتی ہے. اس کے بعد پھر آپ اوور بلنگ ڈالتے ہیں، لائن لاسز اس پر ڈالتے ہیں. غریب بندہ کہاں چلا جائے گا؟ پٹرول کی قیمتیں کہاں چلی جائیں گی؟ غریب کے پاس 100 روپے آئے گا، آپ 77 روپیز جو ہے 77 روپے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ٹیکسز دیں گے. اور پھر آپ یہ کہیں گے کہ ہم آپ کے لیے ریلیف دینے کی بات ایوان میں اٹھائیں گے، اور ہم کہیں گے ہم آپ کی بات ایسے پوزیشن پر لے کے جائیں گے کہ حالات بہتر ہو. بالکل عادل صاحب آپ کی طرف آؤں گی. جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں ٹیکسز کی بھرمار ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ ادارے جو ہیں وہ خسارے میں ہیں. یعنی جو مخصوص طبقہ ہے، کیا وہ برائے نام جو ہے وہ بجلی کی قیمت ادا کر رہا ہے؟ ہمارا جو بجلی کا نظام ہے اس میں بہت بڑا فلا ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک جھوٹ پر مبنی نظام ہے. مثال کے طور پہ آپ کا جو بجلی کا نظام ہے یہ آئی پی پیز پہ ڈیپینڈنٹ ہے، اور آپ نے ایسے معاہدے کر رکھے ہیں، بلکہ اب ڈیپینڈنٹ تو نہیں، اب تو آئی پی پیز بوجھ بن چکے ہیں اور ان سے جان چھڑانی مشکل ہو رہی ہے. ہم اس پہ کر کچھ نہیں رہے. آپ کا سسٹم یہ کہتا ہے، آپ نے جو معاہدے کیے ہیں کہ آپ نے اگر بجلی زیادہ استعمال کرنی ہے تو تب آپ کو تھوڑی بہت اس میں بچت ہوگی، اگر آپ نہیں استعمال کرتے تب بھی پیسے آپ نے اس کے دینے ہیں. لیکن آپ بجلی کے بلوں کے ذریعے اور جو آپ کسٹمرز کے ساتھ سلوک یہ کر رہے ہیں، جو کنزیومرز ہیں ان کے ساتھ سلوک یہ کر رہے ہیں کہ آپ بجلی کم سے کم استعمال کریں، نہیں تو آپ کو اڑا کے رکھ دیں گے. تو یہ دیکھیں نا کہ کتنا بڑا تضاد ہے. ایک جانب آپ ڈسکریج کر رہے ہیں بجلی استعمال کرنے والوں کو، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم استعمال کریں. دوسری جانب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر استعمال نہیں کریں گے تب بھی آپ نے اس کے پیسے دینے ہیں. تو ہمارے پاس اس کے حوالے سے کوئی میکنزم نہیں ہے، ہم اس میں کلیئر نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک موجودہ صورتحال میں، یعنی اس وقت جو بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے ایک بہت بڑا کرائسس ہے ملک میں، اس حوالے سے ایک امید کی کرن ہے. وہ کرن ہے سولر کی صورت میں. بہت بڑی تعداد میں لوگ سولر پر منتقل ہو رہے ہیں، اور ہزاروں میگا واٹ کا جو کنزیومر ہے وہ اس پہ منتقل ہو چکا ہے. لیکن اس حوالے سے بھی ایک انسرٹینٹی ہے، وہ یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ یہ بڑے دماغ بیٹھ کر یہ پالیسی کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیسے ہم نے اس سارے معاملے کو ریورس کرنا ہے، کیسے ہم نے اس سے واپس آنا، یو ٹرن لینا ہے. کیونکہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ اگر ہزاروں کی میگا واٹ کا کنزیومر جو اب 3000 میگا واٹ کو کراس کرنے لگا ہے یہ چلا جائے گا، تو اس کے بعد جو آئی پی پیز کے ساتھ آپ نے معاہدے کر رکھے ہیں ان کو جو بجلی کی قیمت آپ نے ادا کرنی ہی کرنی ہے وہ آپ نے عوام کی جیب سے کیسے نکالنی ہے؟ تو وہ الٹیمیٹلی عوام کی جیب سے ہی نکالنی ہے. تو اس حوالے سے ہمارے نظام میں، ہمارے سسٹم میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. یعنی ایک امید جو نظر آ رہی ہے وہ بھی خطرے سے دو چار ہے کہ ہمارے پاس اس کے حوالے سے ایک ایسی آخر کون سی پالیسی ہے کہ اگر کوئی لاکھوں روپیہ لگا کے اپنی جمع پونجی لگا کے سولر پر جا بھی رہا ہے تو وہ بھی ڈرتے ہوئے یہ کر رہا ہے کہ کل کو آ کر پھر یہ کسی اور بہانے سے میرے پہ ٹیکس لگا کر یا مجھے گریبان سے پکڑ کر مجھ سے زبردستی مہینے کے ہزاروں روپے یہ نکلوائیں گے. معاہدوں کا جو خمیاز ہے وہ عوام جو ہے بھوگت رہی ہے. یعنی تو ناظرین کے ساتھ ہی مجھے جو ہے بریک شامل کرنی ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. صاحب آپ کی طرف آؤں گی. کیا دیکھ رہے ہیں، کیا آئی پی پی جو معاہدے ہیں وہ ختم ہوں گے یا نہیں؟ حکومت اس کے لیے کیا اقدامات کر سکتی ہے؟ دیکھیے، میں تو آپ کے توسق سے یہی سوال اپنے دوست عدیل صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں. میں نے جو سنا انہوں نے کہا کہ
کہ IPP کے معاہدے ہیں جن کے اندر ہمیں کیپیسٹی پیمنٹس کرنی پڑتی ہیں، اور کیونکہ وہ پیمنٹس ہمیں کرنی پڑتی ہیں تو یہ عوام کے اوپر بھی ناجائز بوجھ ڈالا گیا ہے، اور کس سے اب نکالیں، ویسے بھی عوام کے اوپر یہ بوجھ جائے گا۔ تو عدین صاحب، آپ کا نہیں خیال کہ جن لوگوں نے یہ معاہدے کیے، جو اس وقت معاہدے کرنے والے لوگ موجود تھے جن کو پتا تھا کہ IPP پیمنٹس اس طرح آپ کیپیسٹی پیمنٹس کرنی پڑیں گی، اور وہ لوگ جنہوں نے ان معاہدوں سے فائدہ اٹھایا، ان میں سے بہت سے پاکستان میں ہیں، کچھ تو سیاست میں بھی ہیں، کیوں نہ ان سے یہ پیسے ریکور کر لیے جائیں غریب آدمی کے بجائے؟ بالکل کرنے چاہیے، بالکل کرنے چاہیے، کیونکہ یہ صرف ایک عام آدمی کا معاملہ ہی نہیں ہے، یہ ملکی سلامتی کا، ملکی معیشت جو کہ قومی سلامتی کا ایک عام جزو ہے، یہ اس سے اب ریلیٹڈ معاملہ ہے، اور اس کو ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو وہ لوگ پاکستان میں ہی ہیں، ان میں سے کسی کو آئیڈینٹیفائی نہ کر لیں؟ دیکھیں، اس میں ایک اور چیز آپ بھول گئے شاید، کہ گزشتہ دور حکومت میں ایک بڑا اچھا ایک ایفرٹ شروع ہوئی تھی جس میں IPPs کو انگیج کرنے کی کوشش کی گئی تھی، 94 کے جو IPPs تھے، اور اس میں بہت سی جو سیٹلمنٹ کے حوالے سے ری نیگوسیشن ہوئی تھی، لیکن انفارچونیٹلی وہ معاملہ بھی آگے نہیں جا سکا۔ تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کو کم از کم دیکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، موجودہ حکومت کو دیکھنا ہوگا۔ بالکل صاحب، پروگرام کا جو وقت ہے وہ بھی ختم ہو چکا ہے، تو ناظرین اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔